अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैंने आपको वीडियो जो बनाई है वो मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। परसों की बात है ये, ठीक है। मेरा नमाज़ पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो बात है वो मैं सच बोलूँगी। शैतान दिमाग पे इतना गालिब आया हुआ था ना कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं बिल्कुल भी नमाज़ पढ़ूँ। अच्छा, मैं ऐसी हूँ कि ज़रा मैं अपने घर वालों को भी कहती हूँ कि नमाज़ पढ़ें, नमाज़ नहीं छोड़ें। और मैं अपना खुद बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा नमाज़ी, परहेज़गार या बिल्कुल जो है ना नकाब अबाए वाली ऐसी नहीं हूँ मैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अपनी कि मैं ऐसा करूँ। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं आप लोगों को जैसे वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को कहती हूँ नमाज़ पढ़ें या दुआएँ बताती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही इन सब चीज़ों से पीछे हूँ, सिर्फ़ मैं वीडियो तक की हद तक महदूद हूँ, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन छोड़ती भी नहीं हूँ नमाज़ पढ़ती हूँ। लेकिन एक होता है ना, मैं बोलूँ कि मैं बिल्कुल हिजाब में रहती हूँ या मैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पारसा हूँ, या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं अल्लाह ताला के करीब आऊँ, बहुत ज़्यादा करीब आऊँ, क्योंकि हम इंसानों की क्या फ़ितरत होती है, जब हमारा कोई दिल दुखाता है, जब हमारे हमारे कलेजे पे ठेस पहुँच जाती है, जब हमें कोई नुकसान हो जाता है या हमारा किसी से ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, तब हम अल्लाह पाक की तरफ आते हैं कि नहीं बस अब नमाज़ पढ़ेंगे, दुआएँ पढ़ेंगे, वज़ीफ़े करेंगे तो हमारे मैटर ठीक हो जाएँगे, ठीक है। हम अपनी नफ्सियात बता रही हूँ और लोगों की भी नफ्सियात ऐसी ही होती होगी। लेकिन अब मैंने जो ना पुख्ता इरादा किया हुआ है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, नमाज़ नहीं छोड़नी है, दुआएँ नहीं छोड़नी है, कुरान पाक नहीं छोड़ना है। और मैं अपने घर वालों को भी यही कहती हूँ। अब कल क्या हुआ, मेरा बिल्कुल भी आपको ये वीडियो बताने का मकसद ये है सिर्फ़ कि आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, और 100% सबके साथ ऐसा होता है। तो मैं अपनी स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूँ कि नमाज़ ज़्यादा ज़रूरी है और काम बाद में। क्योंकि शैतान ऐसे गालिब आ जाता है ना, जैसे मेरे साथ आया, और मैं सोच रही हूँ कि मुझे नमाज़ पढ़नी है और मुझे पता है मुझे नमाज़ छोड़नी भी नहीं और मैं छोड़ूँगी भी नहीं। लेकिन शैतान ने इतना डिले कराया, वो वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एंड तक ज़रूर आपको वीडियो देखनी है, मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए ये। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं कंटेंट आपके लिए लाती रहती हूँ। अच्छा जी, कल परसों की बात है कि मेरे साथ ये हुआ कि मुझे ना नमाज़ भी पढ़नी थी, खाना भी बनाना था। तो हुआ ये कि पहले तो मैं बेड से उठी, मैंने सोचा कि नमाज़ का टाइम हो रहा था, मैंने सोचा नमाज़ पढ़नी है। हेल्पर आई हुई थी, मैंने सोचा हेल्पर चली जाए उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी, और वो चली गई हेल्पर। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, पहले ऐसा करती हूँ मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। हालाँकि खाने बनने में कम से कम 1 डेढ़ घंटा लगा, ठीक है, और नमाज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 मिनट की थी। मतलब मैंने तरजीह किसको दी, पहले खाने को, क्योंकि मुझे पता था कि हस्बैंड उठ जाएँगे, बेटा उठ जाएगा, खाना भी माँगेगा और मैं सिर्फ़ अकेली खाना बनाने वाली हूँ। तो मैंने किस चीज़ को तरजीह दी, खाने को। हालाँकि सिर्फ़ 8 मिनट की नमाज़ थी, 8 मिनट में क्या हो जाता, मुझे पढ़ लेनी चाहिए थी। मतलब मैं ये सब चीज़ें सोच भी रही हूँ कि नहीं, पहले ऐसा करते हैं नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद खाना बनाएँगे। फिर एक तरफ मैं अपनी सोच बता रही हूँ, जैसे सब इंसानों की सोच आती है। जैसे किसी को कहीं जाना होता है, उसको पता होता है कि हमें जाना है, ये नहीं कि हम किसी को बोल रहे होते हैं, हम अपने माइंड में ही, हम अपने दिल में ही सब चीज़ें सोच रहे होते हैं। हर बंदा सोच रहा होता है कि अब हम लोग ऐसा करते हैं, स्टडी कर लेते हैं, इसके बाद हमें बाहर जाना है, या हम ये काम कर लेते हैं, हमें ये काम करना है। ये मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ कि मैं पहले ऐसा करूँ, खाना बना लूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। और कभी मेरे दिमाग में ये ख़्याल आ रहा है, नहीं यार 8 मिनट तो लगेंगे, पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर खाना बना लेती हूँ। लेकिन विनर हो गया शैतान। मैंने क्या किया, मैंने पहले खाना बना लिया। मैंने सोचा नहीं, मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद ही नमाज़ पढ़ूँगी। अच्छा, मेरी एक फ़ितरत ये है कि जब मेरे दिमाग में, माइंड में कोई काम होता है ना कि मुझे ये करना है, तो बस मैं पीछे पड़ जाती हूँ कि बस पहले मैं ये कर लूँ, वरना मेरे दिमाग में सवार होता रहेगा काम। उसके बाद मैंने खाना वाना बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, खाना बनाने के बाद भूख लगने लगी, घर वाले भी उठ गए, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं खाना दे देती हूँ, खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। यही होते-होते टाइम गुज़रता गया। आपको पता है खाना बनाने में 1 घंटा लग गया, खाना खाने में 20-25 मिनट लग गए, बैठे-बैठे। उसके बाद फिर शैतान दोबारा गालिब हो गया कि अभी तो खाना खाया है, थोड़ा आराम कर लो।
مطلب میں سوچ رہی تھی کہ نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، نماز تو چھوڑنی نہیں، نماز تو پڑھنی ہے، لیکن کیا شیطان غالب آیا ہوا ہے دماغ پہ، وہ وسوسے ڈال رہا ہے، وہ وسوسے لائے جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ بھی سوچ رہی ہوں نماز پڑھنی ہے، نہیں یار یہ کام کر لیتی ہوں، یہ کام کر لیتی ہوں، یہ کام کر لیتی ہوں، پھر نماز پڑھ لیں گے، یہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے سوچا تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے کچن میں آ کے دیکھا برتن ہو رہے تھے، حالانکہ نماز بھی پڑھنی ہے۔ اب کیا آ گیا، پہلے آ گئی تھی ماسی ہیلپر اور نماز، یہ سوچا کہ ہیلپر چلی جائے پھر نماز، پھر کیا آیا، کھانا بنانا ہے، کھانا اور نماز، پھر کیا ونر ہو گیا، کھانا، نماز چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا آ گیا، کھانا کھانا ہے اور نماز، اس کے بعد میں نے کیا کام کیا، کھانا کھایا۔ اس کے بعد کیا ہوا، آرام اور نماز، اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیا، پھر نماز کا سوچنے لگی۔ اس کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے آنے لگی، پھر کیا، کچن پہ نظر پڑی، کیونکہ کچن کے برابر ہی لانچ بنا ہوا ہے، وہاں میں نماز پڑھتی ہوں۔ پھر کیا آ گیا، کچن صاف کرنا ہے اور نماز، پھر کیا کیا میں نے، کچن صاف کیا، نماز کو اینڈ میں رکھا۔ اس کے بعد جب کچن صاف کر لیا نا، پھر سے دماغ میں آنے لگا ہے، اب کچن بھی صاف کر لی، سارا کام کر لیا، تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں، اس کے بعد نماز پڑھوں گی۔ پھر میں سکون سے جا کے بیڈ پہ کمرے میں بیٹھ گئی۔ پھر میں سوچے جا رہی ہوں، یار نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، کب سے سوچ رہی ہوں نماز پڑھنی ہے۔ نماز مطلب کتنے منٹ کی ہوتی ہے نماز، 8 منٹ کی نماز کو میں نے 3 گھنٹے سوچتی ہی رہ گئی کہ نماز پڑھنی ہے، یہ کام کر لوں، نماز پڑھنی ہے، وہ کام کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں۔ میں پھر بیڈ پہ بیٹھ کے بھی میں سوچ رہی کہ میں مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا انسان، شیطان انسان کو اتنا کیسے بہکا سکتا ہے۔ مطلب میں شیطان سے لڑنا بھی چاہ رہی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل ہی سست اور کاہل بنی ہوئی ہوں۔ میں خود کو ایسا نہیں کہ پڑی ہوں بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہوں، بس یوں ہی سوچے جا رہی ہوں اور اٹھا نہیں جا رہا، اور گھر کے مزید کام ہو رہے ہیں، صرف نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے واقعی صحیح کہا ہے کہ شیطان نماز کے بیچ میں آتا ہے اور بہکاتا ہے انسان کو۔ مطلب گھر کے سارے کام ہو رہے، گھر کے کام کیوں ہو رہے، شوہر یہ نہ کہہ دے کہ کھانا نہیں بنایا آج، پھر کھانا کھا لیتے ہیں، پھر کچن صاف کر، مطلب شوہر کا ڈر ہے، بچے کا ڈر ہے کہ بچہ کھانا مانگے گا، وہ بھوکا، مطلب اللہ تعالیٰ کا ڈر آ ہی نہیں رہا نا دماغ میں، تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی برا لگ رہا ہوگا کہ آپ کو اور کام زیادہ عزیز ہیں، کھانا کھانا، کھانا بنانا، یہ سب چیزیں بھی صدقہ جاریہ ہیں، اس سب پہ بھی ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ برتن بھی دھو رہے ہو نا، اور کہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہوں، تو عورت جو بھی کام کرتی ہے یا مرد جو بھی کما کے آتا ہے یا کچھ بھی کام اچھا نیک کام کر رہا ہوتا ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب لکھا ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ تو ہاں، تو بات کہاں پہ تھی کہ میں جا کے بیٹھ گئی اور میں ساری باتیں یہی سوچے جا رہی ہوں کہ بھائی نماز نہیں پڑھی، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا۔ پھر بس مجھے غصہ آیا اپنے اوپر ہی، پھر میں کھڑی ہو گئی، میں نے کہا نہیں نماز تو پڑھنی ہے، نماز، اچھا شیطان چاہ کیا رہا تھا کہ وقت نکلتا رہے اور قضا ہوتی رہے۔ پھر مجھے نیند آنے لگی، لیکن پھر میں اٹھ گئی، میں نے کہا نہیں اب مجھے نہیں لیٹنا، نہ مجھے کچھ اور کرنا، اب تو کام تو بچے ہی نہیں تھے، پہلی بات تو یہ شیطان نے سارے کام ہی کرا لیے گھر کے، صرف نماز کے علاوہ۔ بہرحال پھر میں اٹھی نماز پڑھنے کے لیے، اور جیسے ہی میں نے وضو کیا ہے نا، جیسے ہی میں نے وضو کیا ہے ویسے ہی میں ایکٹیو ہو گئی بالکل، اور میرا دل کرنے لگا کہ میں نماز پڑھوں، اور نماز کے بعد پھر نماز جب میں نے ختم کی، اس کے بعد میرا دل کرنے لگا میں دعائیں بھی پڑھوں، میں کوئی تسبیحات بھی پڑھوں، کیونکہ میری عادت ہے میں بہت ساری تسبیحاں پڑھتی ہوں، بہت ساری، لمٹ ہی نہیں ہے، مجھے بہت شوق ہے تسبیحاں وغیرہ ایسی چیزیں پڑھنے کا، تو میں بہت ساری تسبیحاں پڑھتی ہوں، دعائیں پڑھتی ہوں، رزق کے لیے، روزی کے لیے، ہر چیز کے لیے دعائیں وغیرہ۔ اس کے بعد پھر میں نے دعاؤں کی کتاب اٹھائی، اور پھر میں سوچنے لگی کتاب پڑھنے کے بعد، یار یہ کیا تھا، یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا، یہ ہوا کیا آخر آج کہ میں اتنی سست پڑ گئی نماز کے لیے، صرف 8 منٹ لگے سارے کام کرنے کے بعد، صرف میرے 8 منٹ تھے، اور اگر یہ سارے کام کرنے سے پہلے میں 8 منٹ کی نماز پڑھ لیتی تو اتنا سب کچھ تو میں نہ سوچتی نہ کچھ، مطلب نماز سے دور بھاگ رہی تھی میں، پتہ نہیں کیا ہوا تھا کل، سمجھ نہیں آیا، بس دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ نماز پڑھوں، نماز سے دور بھاگ رہی تھی۔ اور پھر اچھا ایک دن پہلے میں نے اسٹیٹس بھی لگایا ہوا تھا نماز کا نا، تو میں نے یہ سوچا کیا صرف یہ اسٹیٹس لگانا یہ کافی ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں یا اور لوگوں کو نماز کی ہدایت دیں، ہمارا خود کا عمل کیا ہے، ہم کسی کو کچھ اگر سکھا رہے ہیں یا ہم کچھ بتا رہے ہیں، تو میرا تو دل گوارا نہیں کرتا کہ وہ چیز میں نہ کروں اور وہ چیز میں اسٹیٹس پہ لگاؤں یا میں یوٹیوب ویڈیو پہ ڈالوں۔ تو پھر میں نے سوچا میں یہ کیوں کیا، میں نے اسٹیٹس کیوں لگایا جب میں خود لاپرواہی کر رہی ہوں نماز کے لیے۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا،
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کی پیچھے لگ گئے تو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا، یعنی ہمیشہ کی بہشتوں میں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے۔ سورہ مریم 59 اور 60 آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پہ قائم رکھو۔ ہم تم سے روزی کے خاصر نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ آج سے شروع کر دے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم دنیا سے تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، پھر ہمیں اللہ کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکھوں میں اللہ سے دعا مانگا کرو تاکہ دکھوں میں تجھے اللہ خود نوازے۔ مطلب اللہ تعالیٰ خود نوازے گا، دکھ میں آپ کو دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ سکھ میں بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو اور کرتے رہو، چاہے وہ رزق کے لیے یا ایسے ہی دعاؤں کے لیے یا مغفرت کے لیے، کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو مطلب آپ بس اللہ تعالیٰ سے کنیکشن رکھیں۔ اللہ شیطان کو غالب نہ آنے دے اپنے اوپر، جیسے میں نے غالب آنے دیا کچھ ٹائم کے لیے، 2-3 گھنٹے میں خود سوچنے میں مجبور ہو گئی آخر ایسا ہوا کیوں میرے ساتھ۔ میں نے مطلب نماز تو پڑھنی تھی نا، مجھے ایسا تھا ہی نہیں کہ میں نماز چھوڑ دیتی، یا تو میں بالکل قضا پڑھتی یا تو مجھے چھوڑنی جو تھی نہیں نماز، یہ میں نے اپنے مائنڈ میں بٹھایا ہوا تھا مجھے۔ لیکن اتنی بھی دیر کیوں ہوئی، مطلب میں نے کیوں اتنی دیر کی، میں سوچتی ہوں ابھی بھی، میں یہی سوچ رہی ہوں میں نے کیوں کیا۔ اور آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے، نماز کو ڈیلے ہم کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ اور کاموں کو ترجیح زیادہ دے دیتے ہیں، نماز کو کم دے دیتے ہیں، حالانکہ اور جو ہم کام کرتے ہیں اس میں وقت زیادہ لگتا ہے اور نماز میں وقت کم لگتا ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرے لیے بھی بات ہے، ظاہر ہے میں آپ کو اپنی بات شیئر کر رہی ہوں۔ تو یہاں میں آپ کو بولوں گی جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں نماز کو ترک نہ کریں، بالکل بھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آپ کو سانسیں دے رہا ہوں، آپ صبح صحیح سلامت اٹھ رہے ہو، آپ کو رزق روزی دے رہا ہوں، آپ دعا مانگتے ہو آپ کو رزق مل جاتا ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہو۔ ہاسپٹلوں میں کتنے لوگ ہیں جو پیسوں سے بیچارے پریشان ہیں، لوگوں سے ادھار مانگتے ہیں، سانس کا مسئلہ ہے، سلنڈر سے سانسیں لیتے ہیں۔ مطلب لوگ آج کینسر جیسی بیماری ایسی پھیلی ہوئی ہے، خدا نہ خاصہ جس کے گھر میں کینسر کا مریض ہو نا، اس کے آپ حالات دیکھیں گے نا گھر جا کے، آپ اپنے حال پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں گے، نمازیں شروع کر دیں گے۔ کچھ بھی نہیں رکھا دنیا میں انسانوں میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں، سب باتیں بناتے ہیں، سب دکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھ لی، اس سے اپنا کنیکشن زیادہ مضبوط کر لیا، آپ کو کسی بات کی، کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آپ کو نوازے گا، ہر دعا قبول کرے گا۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کا اللہ تعالیٰ لازمی ساتھ دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کوئی مزدوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمایا کہ کوئی مزدوری کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو اس کے پسینے آنے سے پہلے آپ اس کی اجرت دے دو۔ تو آپ سوچیں اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کا پختہ ارادہ ہے کہ آپ کو بہت طویل عرصے تک یہ کام چلانا ہے یا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ لوگوں کو اگنور کر سکتا ہے؟ وہ آپ کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا، لیکن محنت کرنے پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن محنت کی دوسرے دن ڈاؤن ہو جائیں، محنت کرنے پہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ضرور دے گا، محنت کرتے رہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پہ آنا چاہتے ہیں، یوٹیوب کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں سوچیں کہ آپ کے ویوز نہیں آئیں گے۔ 5 بھی ویوز آ رہے ہیں نا آپ کے لیے تو آپ کی محنت ضائع نہیں جا رہی۔ اگر 5 ویوز بھی آ رہے ہیں، اگر 2 ویوز بھی آ رہے ہیں تو آج 2 آئیں گے، کل 10 آئیں گے، پرسوں 40 آئیں گے، پھر 100 آئیں گے، پھر ایک دن آئے گا 1000 آئیں گے، پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ لاکھوں آئیں گے۔
محنت کرنے پہ صرف، اور بیٹھنے پہ نہیں، دل اداس کرنے پہ نہیں۔ میں نے چینل بنایا ہے، کم ویوز بھی آتے ہیں، کوئی ویڈیو زیادہ ویوز بھی لیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کم ویڈیوز کے ویوز دیکھ کے پیچھے ہٹ جاؤں گی، نہیں، یہ تو بالکل کم ہو گئے تو آ ہی نہیں رہے، ٹینشن نہیں لینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کا ساتھ دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جہاں سے روزی لکھی ہے آپ کو وہیں سے ملے گی، اگر یہاں سے نہیں لکھی تو نہیں ملے گی۔ اگر آپ پریشان ہیں، دکھی ہیں، کچھ بھی ہے، کوئی بھی ہنر ہے آپ کو، آپ یوٹیوب پہ آئے کریں وہ کام، لیکن عزت کے ساتھ۔ ٹک ٹاک پہ آئے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بری ہیں، ہر چیز بری نہیں ہوتی، انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اچھے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کی محنت ہے، تو اللہ پاک لازمی کامیاب کریں گے۔ تو کوشش کریں، محنت کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں۔ تسبیحات کو نہ چھوڑیں، تسبیح لازمی پڑھیں، بسم اللہ کی تسبیح، استغفار کی تسبیح، درود کی تسبیح۔ یہ 3 تسبیحاں، خاص طور پہ یہ 3 تسبیحاں ایسی ہیں جو انسان کے ہر گناہ معاف کرواتی ہیں اور ہر دعا قبول کراتی ہیں۔ میں بھی ڈیلی ان 3 کوئی تسبیح پڑھوں نہ پڑھوں، بسم اللہ کی تسبیح، ایک استغفار کی تسبیح اور درود کی تسبیح میں مسٹ پڑھتی ہوں۔ تو آپ کو بھی یہی کہوں گی، تسبیحات کو نہ چھوڑیں، نماز کو ترک نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پہ آپ نے جس دن مکمل توکل رکھ لیا نا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو نماز پہ تھی، دوبارہ کہوں گی کہ نماز نہ چھوڑیں، اگر چھوڑی ہوئی ہے نماز تو اس کو قائم کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی یہی ہدایت کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔